अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस अब जानी आगे बढ़ें। ट्रंप की ईरान को मजीद हमलों की धमकी, नेतन्याहू को गिरफ्तार न करने का ऐलान। ईरानी हमलों में अमरीकी फौजियों की हलाकत पर ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर मजीद किसी भी अमरीकी फौजी की हलाकत हुई तो अमरीका का उसका कई गुना ज्यादा सख्त जवाब देगा। जब भी ईरान किसी अमरीकी फौजी को कत्ल करेगा उसे उसकी कीमत कई गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगी। इस हवाले से हिदायत वजीर दिफा पीट हेग्सेथ, चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ जनरल डैनियल केन और तमाम फौजी क़यादत को दे दी गई है। गजा में नस्ल कुशी के मुजरिम इस्राईली वज़ीर आज़म से मुताल्लिक ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को अमेरिका में किसी भी सूरत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा था कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उनकी गिरफ्तारी पर मुशावरत कर रहे हैं। अमरीकी फौज के ईरान पर मुसलसल 10वें रोज भी हमले। जजीरा किशम और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाजें। अमरीका की सूबह हर्मज़गान, बुशहर, सेरिक, चाबहार, कनार, तबरेज और खोजिस्तान पर बमबारी। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों का मकसद आबदाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ईरानी फौजी सलाहियतों को मजीद कमजोर करना है। सेंटकॉम का मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के भी जवाबी वार। बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी मराकज पर हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स की मुरम्मत और देखभाल के शेड्स को निशाना बनाया। बहरीन की सलमान बंदरगाह में अमरीकी बहरिया के जहाज़ों पर भी मिसाइल दागे। कुवैत के अरिफजान फौजी अड्डे पर अमरीकी स्पेशल फोर्सेज के शेड्स तबाह कर दिए गए हैं। खित्ते में बढ़ती कशीदगी। पाकिस्तान और कतर की सालसी की कोशिशें जारी। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में बताया कि सालसू ने कशीदगी कम करने के लिए 10 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पेश की। तजवीज़ के मुताबिक 10 रोज़ा जंगबंदी के दौरान गुज़िश्ता माह तय पाने वाले अबूरी मुआहदे की बहाली के लिए मुज़ाकरात दोबारा शुरू किए जाएंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस लाने की मुश्तरका तजवीज़ पाकिस्तान और कतर की जानिब से पेश की गई। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में इस्माइल बकाई ने कहा कि जंगबंदी से मुतालिक 40 ममालिक की तजावीज़ मौसूल हो चुकी हैं। ईरान का बहरीन और कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उसकी बहरिया ने बैक वक्त 3 कार्रवाइयों में अमरीकी फौजी तंसीबात को भारी नुकसान पहुंचाया। बहरिया में एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी ड्रोन्स की मुरम्मत और देखभाल शेड्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। बहरीन की सलमान बंदरगाह पर अमरीकी बहरिया के टास्क फोर्स 59 जहाज़ों की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाले शेड्स को भी तबाह कर दिया गया है। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर अमरीकी मैरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड्स को भी आग लगा दी गई और वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर जंग कई बरस जारी रही तो ईरान के पास आखिरी दिन तक लड़ने के लिए वाफिर हथियार मौजूद होंगे। अमेरिका ने ईरान जंग में हलाक होने वाले 4 में से 2 फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी। अमेरिकी महकमा दिफा पेंटागन के मुताबिक हलाक होने वालों में 19 साला खातून फौजी इजाबेला और 25 साला फर्स्ट लेफ्टिनेंट जेम्स शामिल हैं। बरतानिया के मुताबिक दोनों फौजी उर्दन में दाइश के खिलाफ अमरीकी मिशन के लिए तैनात थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हफ्ते के रोज बताया था कि उर्दन में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई कार्रवाई के दौरान 2 अमरीकी फौजी जान की बाजी हार गए और एक लापता हुआ था, जिसकी बाद अज़ां लाश मिल गई। अमरीका ने इराक में अब भी अपने एक फौजी की हलाकत का ऐलान किया जो ईरानी ड्रोन हमले के दौरान न फटने वाले बम को नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान मारा गया। ईरान के साथ जारी जंग में अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की मजमूई तादाद 18 हो चुकी है। अमेरिका एक तरफ खित्ते में नए फौजी साजो सामान भेज रहा है और दूसरी तरफ जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमेरिका ने यह गुमान कर रखा है कि हमारी जहानत भी उनकी अक्ल की तरह महदूद है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पर पैगाम। कहा, अमरीकी चालों को पहचानने में महारत हासिल कर चुके हैं, हकायक की बुनियाद पर अपनी मुकम्मल तैयारी कर रखी है। दावों की तस्दीक अमली इकदाम से होनी चाहिए। अमरीका की तरह बातों और अमल में तजाद नहीं होना चाहिए। यमन के हुसियों का सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान। हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का कहना है कि यह फैसला सऊदी अरब की जानिब से यमन पर आयद किए गए मुहासरे के जवाब में किया गया है। सऊदी अरब ने यमन से मुताल्लिक हौसियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दिया। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक यमन के खिलाफ बहरी मुहासरे का दावा हकायक के मुनाफी है। यमन की शुमाली बंदरगाहों पर 300 से ज्यादा तिजारती जहाज पहुंच चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि तिजारती नकलो हमल जारी
جاری ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق حوثیوں کی جانب سے تیل کی برآمدی تنصیبات کو نشانہ بنانے سے یمنی معیشت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ امریکہ نے کینیڈا کے خلاف تجارتی اقدامات مزید سخت کرتے ہوئے اضافی 50% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق نئے محصولات کا اطلاق 19 اگست سے ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق یہ فیصلہ کینیڈا کی تجارتی پالیسیوں کے جواب میں کیا گیا۔ نئے ٹیرف کا مقصد امریکی تجارتی مفادات کا تحفظ اور مقامی صنعتوں کو تقویت دینا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات میں اسحاق ڈار، رانا تنویر حسین، سید توقیر شاہ اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ کینیڈین ہم منصب مارک کارنی سے جلد ملاقات کا منتظر ہوں۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ تجارت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم کا کینیڈین ہم منصب مارک کارنی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی اور پاکستان اور کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے عالمی امن و علاقائی استحکام کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کرتے ہوئے مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلسل کوششوں اور قربانیوں، خطے میں امن و استحکام کے فروغ میں اس کے تعمیری کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک کینیڈا تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ دفتر خارجہ میں پریس کانفرنس کے دوران اسحاق ڈار نے کہا کہ کینیڈین وزیر خارجہ کے اس دورے سے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ ملے گا۔ پاکستان تعلیم، IT اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں کینیڈا کے تعاون کا خیر مقدم کرتا ہے، جبکہ اقتصادی تعاون دونوں ممالک کی مشترکہ ترجیح ہے۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ نئے معاہدوں پر وزیراعظم ہاؤس میں دستخط کیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم کے مطابق ملاقات میں افغانستان اور جموں و کشمیر کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جبکہ پاکستان کینیڈا کے مثبت اور تعمیری رویے کو سراہتا ہے۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند نے پاکستان میں پرتپاک استقبال پر اسحاق ڈار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کینیڈا کے سفارتی تعلقات کو 80 سال مکمل ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 برس بعد کسی بھی کینیڈین وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان میں کینیڈین کینولا، چنے اور دالوں کی برآمدات بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قابل تجدید توانائی، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے اور مقامی آبادی کی استعداد بڑھانے کے شعبوں میں بھی تعاون کے نئے مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے ایران سے متعلق مذاکراتی عمل میں پاکستان کے کردار کو بھی قابل تعریف قرار دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی وزارت داخلہ آمد۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات۔ پاک کینیڈا تعلقات، تجارت، سیکیورٹی اور باہمی روابط بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اسمگلنگ، سائبر کرائمز کی روک تھام کے لیے اشتراک کار پر بھی گفتگو۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کی ٹریننگ اور ایکسچینج پروگرام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ ترین صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ پاکستان کینیڈا کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتا ہے۔ طلال چودھری نے اس موقع پر کہا کہ کینیڈا کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے کے معاہدے سے دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ کینیڈین وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں، دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ ویلکم بیک، آگے بڑھیں۔ آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان نے ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے سفیر شفقت علی خان سے کہا کہ دو طرفہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعاون کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تمام شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دی جائے۔ اسحاق ڈار نے سفیر کو دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور باہمی روابط کے فروغ کے لیے فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے 3 اجلاس ہوئے ہیں، جن میں سندھ، اسلام آباد اور پشاور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی اور مستقلی کا جائزہ لیا گیا۔
اعلامیہ کے مطابق سندھ ہائی کورٹ میں 5 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی پر غور کیا گیا، جن میں سریش کمار، شاہ نواز میمن اور ہمایوں خان کی تعیناتی کی منظوری دی گئی۔ ایڈیشنل جج خالد حسین شاہانی کی مدت میں 6 ماہ کی توسیع، جبکہ سید فیاض الحسن شاہ کو مستقل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شاہ رخ ارجمند، ایاز شوکت اور عمیر مجید ملک کو ایڈیشنل ججز مقرر کرنے کی منظوری دی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ کے 4 ایڈیشنل ججز جسٹس فرح جمشید، انعام اللہ، ثابت اللہ اور اورنگزیب کو مستقل کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ درست نہیں، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما حامد خان کی اپنی پارٹی کے فیصلے پر تنقید۔ پروگرام سوال سے آگے میں پارلیمانی کمیٹیوں سے باہر نکلنے کے سوال پر حامد خان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ صرف ان کمیٹیوں اور اداروں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جو 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہیں۔ کو نہیں میں صحیح درست سمجھتا، کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پر جو پارلیمنٹری کمیٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، وہ کوئی 26ویں 27ویں ترمیم کا رزلٹ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو غلط آئینی ترمیم، آئین کے نام پہ ترمیم کر کے آئین کو مسخ کیا گیا ہے، اس کے تحت جو کارروائی ہے یا جو کمیٹیز ہیں اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک دوسری معاملات ہیں جہاں پر ان دونوں ترمیم کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، وہاں ہمیں بہرحال اب ایک دفعہ پھر نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے ملاقاتوں کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے جیل انتظامیہ سے ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ اور ریکارڈ طلب کر لیا۔ جیل انتظامیہ کو 3 ہفتے میں تمام ریکارڈ جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 100 سے زائد درخواستیں ملی ہیں، تفصیلی رپورٹ جمع کرانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے 3 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ ہمیں درخواستوں کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض ہے، ہائی کورٹ کے متفقہ آرڈر کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کب ہوئیں، جامع رپورٹ جمع کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیا ٹاک نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تھی، جیل کے باہر میڈیا ٹاک کر کے یقین دہانی کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر متفقہ نہیں تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ اگر آرڈر متفقہ نہیں تھا تو آپ ہائی کورٹ میں نظر ثانی دائر کرتے۔ کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نوید ملک نے کہا کہ ہم ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ انہوں نے عدالتی آرڈر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کی۔ تحریک انصاف کی جانب سے 100 سے زائد درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ عدالتوں میں چھٹیاں چل رہی ہیں، ریکارڈ حاصل کرنا مشکل کام ہے۔ کیس کی سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک لبیک کا انتخابی نشان واپس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کا محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے کے مطابق تحریک لبیک الیکشن کے سیکشن 209 کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کروانے میں ناکام رہی۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کے حالیہ انٹرا پارٹی انتخابات کو مسترد کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کے سیکشن 215 ذیلی شق 5 کے تحت پارٹی سے کرین کا انتخابی نشان واپس لے لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب ہیلتھ کانٹیکٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دنیا کے بہترین پاکستانی نیاد اور غیر ملکی ماہر ڈاکٹر سرکاری اسپتالوں میں خدمات انجام دیں گے۔ پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کے تحت پاکستانی نیاد اور غیر ملکی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز اور سرجن سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کی سہولیات فراہم کریں گے، جبکہ مقامی ڈاکٹرز اور طبی عملے کو جدید طبی مہارتوں کی تربیت بھی دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولیات فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں صحت کے نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنایا جا رہا ہے اور ہیلتھ کنیکٹ پروگرام کے ذریعے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود عوامی خدمات اور ترقی کے نئے معیار قائم کیے ہیں۔
شرجیل میمن نے کہا کہ بعض لوگ صرف پریس کانفرنس کرتے رہے جبکہ ہم نے جدید ترقیاتی منصوبوں سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو عوام پہلے ہی مسترد کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ اگر وفاق مکمل تعاون کرے تو سندھ حکومت کے منصوبوں کے ثمرات عوام تک مزید تیزی سے پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تنقید کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے ایسا کون سا منصوبہ دیا جس پر عوام فخر کر سکیں، کیونکہ عوامی خدمت ہی ہماری سیاست کی اصل پہچان ہے۔ کرپشن کی ایم ایس میو اسپتال سے پوچھ گچھ مکمل۔ ذرائع کے مطابق اینٹی کرپشن نے ایم ایس کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ایم ایس میو اسپتال نے اینٹی کرپشن کو تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ ڈاکٹر مدبر اور ان کے ڈرائیورز کو فی الحال چھوڑ دیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے ایم ایس عبدالمدبر، فرنٹ مین اور دیگر عملے کو انکوائری کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اینٹی کرپشن کے مطابق ایم ایس اور دیگر کو انکوائری میں شامل تفتیش کر لیا گیا۔ ایم ایس اور عملے کو تحریری جواب جمع کروانے کا کہا گیا۔ ویڈیو اور آڈیو کا فارنزک بھی کروایا جائے گا۔ بدعنوانی اور ناجائز اختیارات کا استعمال ثابت ہوا تو مقدمہ درج کیا جائے گا۔ پاکستان میں اسمگل شدہ سگریٹس کے نیٹ ورکس اور اس کے قومی سلامتی پر ممکنہ اثرات سے متعلق ایکٹ الائنس پاکستان کی تحقیق میں کئی اہم دعوے کیے گئے ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ ایکٹ الائنس پاکستان کی جانب سے جاری تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان میں فروخت ہونے والے متعدد اسمگل شدہ سگریٹ برانڈز ایک افغان کاروبار خاندان کی ملکیت ہیں، جبکہ ان کی پاکستان میں ترسیل کے لیے ایک منظم نیٹ ورک سرگرم ہے۔ رپورٹ کے مطابق ملانو اور مونٹ برانڈ کے سگریٹس گلبہار ٹوبیکو کمپنی تیار کرتی ہے، جس کی فیکٹریاں دبئی اور روس میں موجود ہیں۔ تحقیقات میں دعویٰ کیا گیا کہ کمپنی کی ملکیت افغانستان کے شہر جلال آباد سے تعلق رکھنے والی حبیبی فیملی کے پاس ہے، جبکہ اس خاندان کے کاروباری مفادات افغانستان، دبئی، یورپ، برطانیہ، روس اور پاکستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ گلبہار گروپ افغانستان میں سیمنٹ، پیٹرولیم اور ریل اسٹیٹ سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ ایکٹ الائنس پاکستان کے مطابق ملانو اور مونٹ برانڈ کے اسمگل شدہ سگریٹ افغانستان سے مختلف پہاڑی راستوں کے ذریعے بلوچستان پہنچائے جاتے ہیں، جہاں سے انہیں سڑک کے ذریعے ملک کے مختلف شہروں میں منتقل کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بعض اوقات ان سگریٹس کی ترسیل انرجی ڈرنکس کی سپلائیز کی آڑ میں بھی کی جاتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق پاکستان کے مختلف شہروں میں ان برانڈز کو تقسیم کرنے کا منظم نظام موجود ہے، جبکہ متعدد افغان گروہ اور نوجوان مبینہ طور پر اس نیٹ ورک میں شامل ہیں۔ رپورٹ میں حالیہ ایک کارروائی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ نجی سیکیورٹی کمپنی کی ایک وین سے کروڑوں روپے مالیت کے اسمگل شدہ سگریٹس برآمد کیے گئے۔ ایکٹ الائنس پاکستان کا کہنا ہے کہ غیر قانونی سگریٹوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی اربوں روپے کی رقم پاکستان سے افغانستان منتقل کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ خدشہ بھی ظاہر کیا گیا کہ افغانستان سے منسلک مبینہ اسمگلنگ نیٹ ورک کو جاسوسی اور دہشت گردی جیسے مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اربوں روپے کے مبینہ پیٹرولیم سرمایہ کاری اسکینڈل میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ مرکزی ملزم عادل اکرام کے خلاف مردان میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بنوں اور مردان میں درج مقدمات کی مشترکہ تحقیقات جاری ہیں۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ اربوں روپے کے مبینہ پیٹرولیم سرمایہ کاری اسکینڈل کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ مرکزی ملزم عادل اکرام کے خلاف بنوں کے بعد مردان میں بھی مقدمہ درج کر لیا گیا۔ درخواست گزار انیس اکبر نے ایف آئی آر میں موقف اختیار کیا ہے کہ مشترکہ کاروبار کی غرض سے انہوں نے عادل اکرام کو 2 کروڑ روپے سے زائد کی رقم دی، تاہم ملزم نے رقم واپس نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم پر عادل اکرام کو بنو جیل سے مردان منتقل کر دیا گیا ہے۔ ملزم نے ایک عدالت میں دفعہ 164 کے تحت ریکارڈ کرائے گئے بیان میں بلال اعظم کو اپنا شراکت دار قرار دیا، تاہم بعد میں دوسری عدالت میں اپنے پہلے بیان سے انحراف کر دیا۔ ایف آئی اے کی جاری تحقیقات میں بھی نیا موڑ سامنے آیا ہے۔ ذرائع کے مطابق 2 افراد کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا گیا، تاہم دونوں پیش نہ ہوئے اور دونوں کی جانب سے ایک ہی ڈاکٹر کی جاری کردہ طبی رپورٹس جمع کرائی گئی، جن میں دونوں کے پیٹ درد میں مبتلا ہونے کا ذکر کیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا پولیس نے بنوں اور مردان میں درج مقدمات کو یکجا کرتے ہوئے مشترکہ تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ متاثرہ سرمایہ کاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ تفتیش پر اثر انداز ہونے کی مبینہ کوششوں کی بھی تحقیقات کی جائیں اور شفاف انداز میں فوری انصاف یقینی بنایا جائے۔ ایک سرکاری آفیسر کا نام سامنے آنے کے بعد راولپنڈی اور خیبر پختونخوا کے سیاسی اور قانونی حلقوں میں بھی بحث شروع ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹر ایکسائز بلال اعظم کے خلاف محکمانہ انکوائری شروع ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے تاحال کوئی سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن اور چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف کی جانب سے بھی اس معاملے پر کوئی باضابطہ موقف جاری نہیں کیا گیا، جبکہ متعلقہ حکام کی جانب سے مزید پیش رفت کا انتظار کیا جا رہا ہے۔
PDM ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबा खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली तेज़ बारिशों और फ्लश फ्लड से होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की छतें और दीवारें गिरने और सैलाबी रेले में बह जाने के बायस अब तक 12 अफराद जहाँ भाग जबकि 15 अफराद जख्मी हुए हैं। जहाँ भाग अफराद में 6 मर्द, 5 बच्चे और 1 खातून, जबकि जख्मियों में 8 मर्द, 2 खवातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। तेज़ बारिशों और फ्लश फ्लड के बायस मजमूई तौर पर 14 घरों को नुकसान पहुंचा, जिसमें 13 घरों को जुज़वी जबकि 1 घर मुकम्मल मुनहदम हुआ। ये हादसात सूबे के मुख्तलिफ अजला पिशावर, खैबर, मर्दान, बुनीर, बाजोड़, चित्राल लोयर, एबटाबाद, मानसेरा, तुरगर और कुरम में पेश आए।